जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और मेंबर्स फॉरेन ऑफिस, मैं तो आज सिर्फ आया था आपको मुबारक देने के लिए और कांग्रेचुलेट करने के लिए और खराज तहसीन पेश करने के लिए। जिस तरह आपने ये बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जिस तरह आपने कंडक्ट किया, जो प्रोसीडिंग्स हुई, मैं समझता हूँ कि जब शाह जी ने मुझे बुलाया तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की तरफ से इतने छोटे वक्फे में जिस तरह वो जो मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखी और जिस तरह आपने इतनी देर के बाद, यानी या तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस होती ना इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करने के लिए, लेकिन ये इतनी देर के बाद जब कोई भी मुल्क कंडक्ट करता है तो इतने ज़बरदस्त तरीके से जो आपने की है, ये ख़ास तौर पे ज़्यादा मैं बाकी अगर कोई और मुल्क करता मैं शायद उनको इस तरह ना अप्रिशिएट करता जितना मैं आप सबको कर रहा हूँ। शायद ये आप सबको और जिस तरह आपने कहा जब ये नेक्स्ट हमारी OIC की यहाँ मीटिंग होगी तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस भी होगी कि उसको इससे भी हम बेहतर तरीके से कंडक्ट करेंगे। हमने पाकिस्तान के इमेज को अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कहाँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता था, और वो इंग्लैंड में जाता था तो जिस तरह की उसको रिसेप्शन मिली थी इंग्लैंड में, वो हमें याद है, अभी भी अखबारों में हमने देखी थी। तो उसके बाद फिर हमने बुरे वक्त भी देखे। देखिए, एक सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह ओपनिंग बैट्समैन हैं हमारे, आपको सारी जगह फ्रंट लाइन पे फेस करना पड़ता है पब्लिक, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को। तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि जो मुल्क की ज़िंदगी, उसका जो साइकिल होता है ना, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊंच नीच होती है। इंसान की ज़िंदगी में भी, इदारे की ज़िंदगी में भी, स्पोर्ट्स टीमों की ज़िंदगी में भी और मुल्क की ज़िंदगी में भी। तो ये जो हमारा जो डाउन साइकिल आया, इसकी हमारी इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो पिछले 20 साल गुजरे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो उस वक्त बड़ा करीब था डिसीजन मेकर्स के जब ये फैसले हो रहे थे कि हमें इसमें शिरकत करनी चाहिए ना, ये वॉर ऑन टेरर में। तो मुझे तो पता है क्या हुआ, क्या कंसिडरेशंस थी, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंसिडरेशन पाकिस्तान की अवाम नहीं थी, वही जो पहले भी कंसिडरेशंस थी 80s में जब हमने अफ़गान जहाद में शिरकत की। ज़्यादा बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फ़ैसले करेंगे, ये अल्लाह का एक, जब से उसने दुनिया बनाई है उसके असूल हैं। आप जब अपने प्रिंसिपल से हट के सिर्फ मटीरियल फैसले करेंगे, मटीरियलिज्म पे बेस्ड, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस फिर थोड़ी देर ये इस तरह होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना, थोड़ी देर आपको फ़ायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम गलत फ़ैसले करते हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो 3 साल में आप हम अपनी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की एटीट्यूड आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वो मुख्तलिफ है। हालांकि हमें बड़ा प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, वो शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के डेफिसिट्स मिले हों, फिस्कल और करंट अकाउंट के। और फिर कोरोना, यानी ये 100 साल में एक दफ़ा इतना बड़ा दुनिया के अंदर क्राइसिस आता है जो कि कोरोना का क्राइसिस आया।
اور اس کے اندر اس سب کے باوجود آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، آپ دیکھ لیں گے 3 سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ریپوٹیشن تھی، آج کیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کے باوجود کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کیا اور بڑے بڑے، اور ابھی بھی مشکلات سامنے ہیں، یہ کبھی ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم وی آر آؤٹ آف دا وڈز، لیکن پاکستان کی جو امیج ہے وہ آپ دنیا میں دیکھیں، انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا. اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی، اس کے اندر جو جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اوبیسلی ہمارے فارن آفس آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کرنے کا، وہ پورا ہوا ہے. آج سارے دنیا کے مسلمان ملکوں نے جو موقف اختیار کیا، یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے. آپ یورپینز کی ساروں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ان کے موقف تھے وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا بڑا کلیئر موقف ہے. اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی، جو کانگریس مین جنہوں نے لیٹر لکھا ہے بلنکن کو، یہ بھی بالکل تائید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اب سے نہیں کہہ رہے. ہم جب 15 اگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. یہاں 4 کروڑ ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں، ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے. اور یہ اب اکنالجڈ ہے. اب اوبیسلی ابھی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ کانسٹنٹ اسٹرگل رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جس لیول کا ہونے لگا ہے، اس کے اوپر ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ٹائم از دی ایسنس. ہم صحیح معنی میں جلدی ان کی امداد کریں. اور افغانستان کا ایشو صرف یہی نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا کلوز ان کی ریلیشن شپ ہے. کبھی جو زیادہ تر افغانستان ہے وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا، اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ افغانستان کا حصہ رہا ہے. تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں. لیکن یہ ابو آل ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ مین میڈ کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیں، اگر ان کی بینکنگ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی ڈال دیں، تو پتہ ہے کہ یہ اوارٹ ہو سکتا ہے یہ کرائسس. میں فائنلی شاہ صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی، میں صرف فائنلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑا لاس ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف. جب آپ کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات کہ یہ جب ایک بلیو کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. لیکن جب اس کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے، جب اس کا کانفیڈنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے، کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے، جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل، یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی، پھر ہم نے نیچ بھی دیکھی ہے. لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہی لوگ تھے، سیلف بلیف آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت 2 سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی. وہ 30-40 سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے. کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر؟ چینج ہوتا ہے سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے. آپ نے بات کی ہندوستان کی. ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے، پتہ نہیں غالباً مجھے ایک اسٹیٹسٹکس تھی، میں جب کیپٹن تھا ہم نے 24 ان کے سامنے ون ڈے میچز کھیلے، 19 جیتے ہم. ہمارے اندر بلیف تھا. 7 گنا بڑا ملک تھا. تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی. اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیم ورک ہوتی ہے، یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک کے سے بھی تھی. سب نے کوآرڈینیٹ کیا، سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا، اس فنکشن کو، جس میں لا انفورسمنٹ
انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، سب نے مل کے کیا. اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا، میں اپنے لوگوں کی شکل وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی، تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی، کئی چیزیں غلط ہو سکتی تھیں. تو اسی طرح جب آپ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کریں گے، ہم ایز اے نیشن، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک. کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا باٹم پہ ٹیم تھی، کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے. اور جب میں گیا تو ورلڈ چیمپئنس تھے. جب ہم نے کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی، کسی نے کہا نہیں بن سکتا. یہ ملک کے لوگوں نے اکٹھا کر کے بنا دیا اور چلا بھی رہے ہیں، بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 70 کروڑ میں پیسہ جمع کر کے ہاسپٹل بنایا، 10 ارب روپیہ سال کا اس کا خسارہ ہے غریبوں کا علاج کرنے میں، اور پھر دوسرا بھی بن گیا اور تیسرا بھی بن رہا ہے. یہ لوگ بنا رہے ہیں. زلزلہ آیا، ہر پاکستانی دنیا میں موبلائز ہوئے. لیکن جب فلڈ آیا، جب دنیا نے نہیں مدد کی، جدھر بھی پاکستانی بیٹھے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو، اپنی نیشن کو، یہ ہمیشہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے، جو ماشاءاللہ آپ نے کیا. تو ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے. ہم جو بھول بیٹھے، جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی کے سامنے تو سب سے بڑی کیجولٹی آپ کا سیلف بلیف ہوتا ہے. یہ ڈپینڈنسی جو ہے، یہ ایک انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے، وہ اپنے اندر بلیو ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی، وہ فلانا ملک ناراض ہو جائے گا تو چلو جی اپنے انٹرسٹ ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر بلیف نہیں ہوتا. 22 کروڑ لوگ، یہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم ہی اپنے اندر بلیو نہیں کر رہے. 22 کروڑ لوگ، کسی کا جو بھی پاپولیشن 22 کروڑ کا ہو اور وہ ٹیلنٹڈ پاپولیشن ہو، جس کے باہر، ملک کے باہر جو یہ 90 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، ان میں سے اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے، ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. وہ آپ کو ہر پروفیشن ملے گا، انٹرپرینورز ملیں گے، ایکیڈیمکس ملیں گے، کوالٹی کے ملیں گے. تو ہم نے اپنے ملک کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، میریٹوکریسی لے کے آنی ہے، رول آف لا. سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا ہے. کبھی کوئی قوم یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول آف لا اسٹیبلش کیے بغیر ترقی کیا، نہیں کر سکتا. کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے. اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو، اور میرٹ، سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے. جو اصل انٹرپرینورز ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں، وہ مافیاز کنٹرول، کارٹلز کنٹرول کر لیتے ہیں. ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس بھی ملک کی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ ریسورسز ہوگی ان کے پاس، غریب ہوں گے. ریسورسز میں امیر ترین ملک، غریب ترین. اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک، نیوزی لینڈ، جدھر سوائے ہے ہی کچھ نہیں بھیڑ بکریوں کے علاوہ یا گایوں کے علاوہ، پہاڑوں، وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہے، کیونکہ رول آف لا ہے. تو ہماری اسٹرگل اصل میں، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوکس کر لینا چاہیے. ہماری اسٹرگل کیا ہے؟ کیسے ہم نے اپنی آبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے، جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے، جن کو ہم نے ایک طبقاتی ایجوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے، انصاف بھی تھوڑے سے، پیسے ہیں تو آپ جو مرضی جرم کریں آپ بچ سکتے ہیں. ہاسپٹلس تھے تو وہ پرائیویٹ بن گئے ایلیٹ کے لیے. اور نوکریاں ہیں تو وہ سارے جو چھوٹی سی ایلیٹ کو ایجوکیشن اس کو مل جاتی ہے. کوئی بھی ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ اسٹرگل ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ اسٹرگل ہوتی ہے. قوم مل کے اسٹرگل کرتی ہے. لیکن جو ٹیلنٹ اس میں ہیں، جو ریسورسز پاکستان میں ہیں، میرے میں یہ کبھی شک نہیں، اور میں کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، یہ میرا بلیف ہے کہ اس ملک کو جیسے ہی ہم یہ کرائسس، یہ جو ہمارا صرف ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہے کہ ہمارا ڈالرز، ہمارے جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈالرز کی کمی ہوتی ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، وہ چوکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے. جیسے ہی ہم نے اپنا یہ سارٹ آؤٹ کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اور ہم کر گئے تھے، اگر یہ کموڈٹی پرائسز ایک دم دگنے نہ ہو جاتے 3-4 مہینے میں، ہم کر گئے تھے، وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا تھا. وہ ٹیمپری ہمیں شوق ملا ہے. میرے میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے، ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ کتنی ایک وقت پہ
جو مثال دی جاتی تھی 60s میں، یہ بڑی تیزی سے ترقی کرے گا۔ صرف میں نے آخر میں یہ آپ کو کہنا تھا شاہ جی کہ آپ نے جو بات کی جیو اکنامکس کی فرام جیو پالیٹکس، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے۔ ہمارے سارے ملک کو، کیونکہ ہم یہاں پھنس جاتے ہیں جا کے، یہ جو ہمارا کرنچ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، سارے ملک کو اورینٹیٹ ہونا پڑے گا ٹورڈ جیو اکنامکس، اور خاص طور پہ فارن آفس کو، کیونکہ آپ کا جس طرح ہمارے ایمبیسڈرز، اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر کو ہونا چاہیے لیڈر ہر ایمبیسی کا، جیسے جیسے ایمبیسڈرز کو ہم اس طرف اور زور لگائیں گے، ان کی مدد کریں گے کہ کیسے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، وہ جیسے ہی ہم نے بیریئر توڑ دیا، 22 کروڑ لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے طرف، کیونکہ بڑی مارکیٹ ہے وہ۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا بڑا عظیم فیوچر ہے، اور اس میں ساری ملک جب ایک ٹیم بن کے چلے گی، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ وہ بنے گا جو یہ بننے جا رہا تھا 60s میں، اور انفارچونیٹلی وی لاسٹ اوے۔ شکریہ جی، پھر سے مبارک آپ سب کو۔